अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने नमाज इशराक और चाश के नवाफिल के वक्त के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो इशराक की बात करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के 10 या 15 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू होता है। नमाज इशराक की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अपने मसल्ले पर बैठा रहता है तब तक जब तक सूरज तुलू होता है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात बयान करता रहता है और उसके बाद वो 4 रकात नमाज अदा करता है, तो वो नमाज इशराक होती है और उसका सवाब इतना है जितना कि एक हज और उम्रे का सवाब है। और उसके 1 घंटे के बाद जब सूरज अच्छे से रोशन हो जाता है और वो नमाज जो होती है वो चाश की नमाज होती है और उसी को हम नमाज दुहा भी कहते हैं, यानी सूरज खूब चमकता है। और इस नमाज की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी कि ये हमारे जिस्म के 360 जोड़ों का सदका है और इसका वक्त जो है वो आप ज़वाल तक कभी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सूरज तुलू होने के 2.5 घंटे के बाद जो आप नवाफिल अदा करते हैं उसको अवाबीन के नफल कहा जाता है। कुछ लोग इन नवाफिल को मगरिब के बाद अदा करने के बारे में कहते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में 4 रकते खालिस मेरे लिए पढ़ता है तो मैं शाम तक उसके लिए काफी हो जाता हूँ। हजरत माज रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुहा में कितनी रकतें अदा करते थे, तो हजरत आयशा ने फरमाया कि वो 4 रकतें अदा करते थे। और ये नमाज दुहा जो है ये चाश की नमाज को कहते हैं क्योंकि उसका नाम फर्क हो जाता है क्योंकि उस वक्त सूरज पूरी तरह से चमकता है। उम्मे हानी कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर वुजू किया और 8 रकतें पढ़ी। इससे पता चलता है कि हम 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि 3 चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना। नंबर 1 ये इस्लामी महीनों के 13, 14 और 15 के रोजे, जिनको अयाम 20 के रोजे भी कहा जाता है, चाश की नमाज और वितर पढ़ना कभी ना छोड़ना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी इनको तर्क नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा कैसे, पहली तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की, वो पूरा किस्सा मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको सुनाया था। इट्स अ ब्यूटीफुल किस्सा कि किस तरह से इतनी इज्जत दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी तहरीम के साथ हमें पैदा किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब पहले मजहब की बात कर कि दुनिया में पहला मजहब जो आया था और बाकायदा जो किताबें नाज़िल हुई, तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। अब वो जो पहला रिलीजन था उसके बारे में ये है कि हम आयत नंबर 40 में पढ़ रहे हैं कि या बनी इसराइल। अब बनी इसराइल का किस्सा बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। अभी मुझे यूं लग रहा है कि हम कुरान तफसीर के साथ साथ हम तारीख की क्लास भी कर रहे हैं। हमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की भी किताब को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहले आदम अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ा था तो फिर पता चलता है ओ अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे पैदा किया था, फिर ये जन्नत में भेजा था, फिर जब दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने ये बात हमें कही थी। इसी तरह से जब बनी इसराइल का किस्सा बयान कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी भी हिस्ट्री आज सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ हिस्ट्री की क्लास ही करके वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकूं। वजह यह है बताने की कि जब आपको पता चलता है कि हुआ क्या था, ये कौम कैसे बनी थी, कैसे नबूवत मिली थी, ये सारा कुछ कैसे हुआ था, तो फिर और भी मजा आता है उस किस्से को समझने में। क्योंकि पूरे कुरान में एक यहूदियों के बारे में आप पढ़ेंगे कि बनी इसराइल कौन थे, यहूदी कौन थे, उनको क्यों यहूदी कहा जा रहा था, नसारा कौन थे, ईसाई को नसारा कहते हैं, और मुसलमान क्या थे। ये 3 बड़ी कौमें हैं जिनके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। तो इसराइल जो है ये एक्चुअली अब्रानी जुबान का लफ्ज है। इसरा कहते हैं बंदे को, ईल कहते हैं अल्लाह को। तो जैसे हम अरबी जुबान में अब्दुल्ला कहते हैं या उर्दू में हम कहेंगे कि अल्लाह का बंदा, तो इसी तरह से बनी जो है वो बेटे को, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो पुकार रहे हैं कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो,
تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو پکارتے ہوئے کہے کہ جیسے آپ کے باپ کا نام یا میرے باپ کا نام فار ایگزامپل طفیل ہے، طفیل کی بیٹی، تو وہ محبت بھی ہوتی ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جب ہمیں بنی اسرائیل کا پورا قصہ سنائیں گے، وہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں محبت سے اپنے بچے کو پکار کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بھائی نے یہ کام کیا تھا، یا بزنس میں اس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، ان کو یہ نقصان پہنچا، تم ایسے نہ کرنا، یا اس نے یہ کام کیا تھا تو ان کو یہ اسے تکلیف ہوئی تھی تو تم نہ کر. بالکل وہی چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری ابھی یہ 10 رکوع آئیں گے جو بنی اسرائیل کے بارے میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے ان پہ نعمتیں عطا کی تھی، کیسے کیسے ان پہ اپنے فضل کیے تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے اللہ کی نافرمانیاں کی. ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج جب ہم امت محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کیا ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے، اللہ نہ کرے کہ ہم ضالین میں شامل ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پہ آ جائے. اب ابراہیم جو بنی اسرائیل تھے، یہ قوم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ حاجرہ تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ تھا. یہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ان کی 2 اولادیں تھیں، اور یہ دونوں اولادیں حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ملی. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو مکہ کی طرف چھوڑ کے آنا. اب آپ دیکھیے کہ ذرا امیجن کیجئے کہ بڑھاپے کی اولاد، اور وہ بھی پھر حکم آ جائے کہ اب ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں قرآن پاک میں کہا کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں وہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اور وہ جا کے مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس کیا تھا؟ ایک پانی کا مشکیزہ تھا، کچھ کھجوریں تھی. وہاں پہ جب چھوڑ کے آتے ہیں، جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بی بی حاجرہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے. وہ کہتی ہیں کہ جب تیسری دفعہ وہ پوچھتی ہیں تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں. تو بی بی حاجرہ کہتی ہیں کہ اگر تو یہ آپ کے رب کا حکم ہے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ، انشاءاللہ آپ کا رب جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بی بی حاجرہ کا صبر. کین یو امیجن؟ آپ دیکھیں یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ فرشتے تو نہیں اترے تھے. کہ کس طرح سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو ساری دنیا بہا کے لے گیا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ مکہ میں جو کعبہ تھا وہ بھی بہہ گیا تھا پانی میں، تو کوئی چیز نہیں تھی. آپ اگر مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑ کس طرح کی اندھیری راتیں اور وہ پہاڑ اور وہ سارا کچھ. ابھی بھی حاجرہ واپس آ جاتے. اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی فرما برداری دیکھیے کہ ان کو حکم ہوا اور کس طرح سے اپنی اولاد اور بیوی کو وہاں پہ. اب وہ واپس آتی ہیں اور وہ پھر آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کیسے وہ صفا مروہ پہ بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، اور وہ کس طرح سے پانی تلاش کر رہی ہیں، اور وہ پھر کس طرح سے آب زمزم وہاں پہ نکلتا ہے. آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ بی بی حاجرہ کا صفا مروہ پہ بھاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو، آدمی کو، عورت کو، بچوں کو ان کے قدموں پہ چلا دیا. اور نہ صرف چلایا بلکہ ہر قدم پہ ثواب رکھتے. ہمارا عمرہ اور حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر ہم یہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اب وہاں پہ وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کو، تو اب آب زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے. وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے، قبیلہ کے لوگ، جیسے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی پانی ہوتا تھا وہاں پہ وہ لشکر ٹھہر جاتا تھا. وہاں پہ وہ پانی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ایک بیچ میں سے آدمی کو بھیجتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، مالک کس کا، اس چشمے کا کون ہے. وہ بی بی حاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں. اور پانی کے عوض وہ بات ان کی ہو جاتی ہے کہ تم کھانا دو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے، اور پھر وہ ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے. اب قبیلہ جرہم کا وہاں پہ آباد ہونا، اور انہی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوستیاں بھی دے دی ہیں، ان کو رہنے کے لوگ بھی دے دیے، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا. وہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ رہنا شروع. اب یہ سٹوری، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اب یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آلموسٹ آپ سوچے 4000 سال
کا عرصہ گزر گیا, یہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے, اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہا جاتا ہے کہ یا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا, اور اس طرح سے ان کا قبیلہ چلتا رہا. انشاءاللہ جہاں پہ وہ سٹوری آئے گی, یہ والی شاخ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے. اب دوسری طرف آئیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے, اور ان کی بیوی جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ میں سے جو پیدا ہوئے تھے. اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی یعقوب علیہ السلام, اینڈ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے جو 12 قبیلے بھی بنے, اور سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. اور انہی کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی بات آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے تو 10 بیٹے ان کے ایک دوسری بیوی میں سے تھے, اور یہ جو 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے, یہ دوسری بیوی میں سوتیلے بھائی تھے. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے, چھوٹے بھی تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار بھی کرتے تھے. اب جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ ان میں تھوڑی سی جیلسی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ باپ جو ہے ہمارا جب سے یہ پیدا ہوا ہے سارا دھیان اس کو دیتا ہے, اسے محبت کرتا ہے, ہمیں نہیں پیار کرتا, تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور جا کے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا, اس کو مار دیتے ہیں. یہ 10 بھائی پلان کر رہے ہیں. اب وہ جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس, ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو ہم جا رہے ہیں, جیسے آج کل کے زمانے میں آپ یہ سوچ لیں کہ پکنک پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا چاہتے تھے, وہ ڈرتے تھے, اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ چھوٹا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 10 بھائی ہیں اور اتنا بڑا جتھا ہے, ہم اتنے مضبوط ہیں, تو ہم ایسا نہیں ہوگا, ہم سارے اس کے یہ باہر نکلے گا, اس کو مزہ بھی آئے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج دیتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ پلان کرتے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا بھائی ہے یہودا, وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو قتل نہ کرو, ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو, یہ کنواں ہے یہاں پہ, ہم اس میں پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا, ہم کہیں گے باپ کو جا کے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. اب وہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اب دیکھیے اس کنویں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ان کو کیا الہام ہوتا ہے, وحی ہوتی ہے کہ وہ سکون سے اس کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بھائی واپس جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. وہ روتے ہیں اور وہ اس کی قمیض جو ہے اس کو پھاڑ کے لے جاتے ہیں اور اس کو جانور کا خون لگا دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ سٹوری آئے گی میں مور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ اگلے 10 رکوع کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا کن کی بات ہو رہی ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ گزرتا ہے, پھر وہی بات کہ کنواں تھا, پانی تھا, تو وہ وہاں پہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے کنویں میں سے پانی لے کے آئے. جب وہ اپنا ڈول ڈالتا ہے پانی کے اندر تو پانی جب باہر کھینچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تو تھے, وہ پانی وہ ڈول کے میں بیٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ غلام بکتے تھے, انسان بکتے تھے جو غلام ہوتے تھے. تو وہ جو ڈول اوپر اٹھاتا ہے وہ دیکھتا ہے, وہ بڑا خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چلو جی یہ تو ایک قسم کا مال آ گیا ہاتھ میں, تو ہم جائیں گے, کیونکہ یہ لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے اور مصر میں واپس جا رہے تھے. اب شام سے مصر کا سفر آپ دیکھیں یا آگے آگے آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ یاد رکھنا, کیونکہ یہ شام میں تھے, رائٹ. شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے, تو وہ ایسے پہنچے تھے کہ یہ قافلہ ان کو لے گیا اور مصر کے بازار میں جا کے پھر یہ بکے, اور وہاں پہ جس آدمی نے اس کو خریدا وہ مصر کا بہت دولت مند آدمی تھا. وہ ان کو اپنے گھر لے کے گیا, اپنی بیوی کو یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے میں نے خریدا ہے اور اس سے اچھا سلوک کرنا, میں بھی ہم اس کو اپنی اولاد کی بنا لیں, مطلب ہم اپنا بچہ بنا لیں گے, یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو بیوی جیسے وہ گھر میں اپنے ان کے پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. اب جب یہ جوان ہوتے ہیں نا تو بیوی کو ان سے وہ خوبصورت اتنے ہوتے ہیں. قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں جو لکھا تھا کہ ان کی بیوی کو ان سے محبت ہو جاتی ہے. اب وہ پھر ایک قصہ آئے گا آگے کہ کیسے وہ کمرے میں دروازہ بند کر لیتی ہے اور ان کو اپنی طرف پکارتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں مطلب اکیلا بھی ہوں لیکن اللہ ہمارے درمیان میں ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے مالک جو ہے اس کو تکلیف ہو, یا میں جو بھی مطلب وہ انہوں نے منع کیا اسے. اور وہ بھاگے دروازے کی طرف, جب دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو آگے اس کا خامن کھڑا ہوتا ہے جیسے دروازہ کھلتا ہے. تو آپ دیکھیے وہ حالت کیا اس وقت ہوگی کہ سامنے اس کا میاں کھڑا ہے. اچھا the moment بیوی, آپ کو ایسا لگے گا یہ آج کی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا پھر کوئی قصہ پڑھ رہے ہیں کسی کا. تو جیسے ہی بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو اس نے پوری بات بدل دی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے
تم نے اس کو غلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اتنی عزت دی، تو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو خیر اینی وے شارٹ کرتے ہوئے میں سناتی ہوں، کیونکہ انشاءاللہ یہ سٹوری جہاں پہ آئے گی وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو جیل ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی تبلیغی وہاں پہ کرتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے 2 نوکر وہاں پہ آتے ہیں، قید ہو کے آتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں بھی سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک بندہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارے میں ان کو بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا یہ آپ سنتے رہیے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ قصہ میں آگے لے کے جاؤں۔ آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم قصہ سن رہے ہیں بنی اسرائیل کا کہ وہ کیا تھے اور کیسے وہ مصر تک پہنچے۔ اب یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو وہ جو 2 قیدی ہیں جو بادشاہ کے غلام تھے وہ وہاں پہ تھے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک جو قیدی تھا اس کو ایک خواب آتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اپنی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا بھی علم دیا تھا۔ وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے اور وہ واقعی سچ ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چھٹ کے واپس جاتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ اس کو ایک خواب آتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا ہے، اپنے مشیر کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، کسی کو خواب کی تعبیر نہیں سمجھ آتی ہے، تو اس بندے کو یاد آتا ہے جو جیل سے آیا تھا کہ وہاں پہ ایک آدمی تھا جو یوسف کے نام سے تھے اور وہ اس طرح سے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ وہ بادشاہ کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ۔ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو یوسف وہ بڑا خوش ہوتا ہے بادشاہ، وہ ان کو جیل سے بلا لیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں کیا انعام دوں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ وہ خواب آئے گا انشاءاللہ وہاں پہ میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو قحط آ جائے گا ان کے مصر میں، اس کے بارے میں وہ خواب تھا۔ تو یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے جو خزانہ، آپ آج کی زبان میں سوچ لیں کہ خزانے کے گورنر کو کیا کہتے ہیں، کہ مطلب مجھے جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ میں یہ چیز دیکھوں گا کہ خزانے کا کیسے حفاظت کرنی ہے، تو مجھے آپ ادھر لگا دیں۔ وہ ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کو وہ وہاں پہ مشیر لگا دیتے ہیں خزانے کا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنے نیک ہوتے ہیں، وہ اپنی جب لوگ ان سے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور ایک ویسے بھی بادشاہ نے ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جب قحط پڑتا ہے اور ان کی عقل مندی سے وہ کس طرح سے گندم کو بچاتے ہیں اور کیسے وہ گندم خرچ کرتے ہیں، اس کا جو بھی ایک ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ صورت میں، تو وہاں پہ میں آپ کو اس کا بھی تذکرہ کروں گی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت قحط آتا ہے تو سارے اراؤنڈ جگہوں پہ بھی آتا ہے۔ اب شام میں جب لوگوں کو وہاں پہ گندم ختم ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس گندم مانگنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے سیو کی ہوتی ہے۔ تو وہاں سے ان کے بھائی آتے ہیں، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچانتے کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، اب وہ جوان آدمی بن چکے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جوانی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں۔ اب وہ پھر ایک اور سارا قصہ آئے گا کہ کس طرح سے ان کو دیتے ہیں اور پھر کیسے یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے بھائیوں کو، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور پھر کیسے ان کو وہ کہتے ہیں کہ اب تم سارے مصر میں میرے پاس آ جاؤ، اور ان کے پوری فیملی جو ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، اور وہ کیسے وہ پھر سارے مائگریٹ ہو کے مصر میں آتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جب وہ مصر میں آ گئے ہیں تو پھر فرعون بھی تو مصر میں تھا، اور پھر وہ جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کیسے یہ دریا سے نکلتے، دریا 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ بیچ میں سے کیسے نکل کے جاتے ہیں، تو یہ سارا مصر کا واقعہ آگے پڑھیں گے نا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ وہاں کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی۔ اب آپ کو یہاں تک تو پتہ چل گیا نا کہ یہ خاندان مصر میں کیسے آیا تھا۔ اب دیکھیے یہ نبیوں کی اولادیں تھی، سارے کے سارے ایک نبی کے بعد دوسرا، اور ایک ہی خاندان میں سے آ رہے ہیں نا، اور انہی کے خاندان کے آگے بچے ہیں، انہی کے خاندان کے بڑے ہیں۔ اب مصر میں اتنی عزت، اتنا احترام ان کو مل رہا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ اب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے جو احترام ان کو مل رہا ہے تو وہ آگے کیا کرتے ہیں، آگے چلیے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب آپ کو مزہ آئے گا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر۔ اب کیا انعام کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ جو نعمت ان کو یاد کرا رہے ہیں، وہ نبوت کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ کیسے میں نے نبی تم پہ بھیجے اور کیسے میں نے تمہیں فضیلت دی،
ऊफू बिआहदी, ऊफू तुम पूरा करो, बिआहदी मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिआहदिकुम तुम्हारे अहद को, फ़इय्या फरहबून तो बस मुझे से डरो। देखिए फ़इय्या फरहबून आपको याद है हमने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वही वाली बात है कि सिर्फ इय्याका नअबुदु, सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं, हमने अहद किया था ना। तो यहाँ पे भी देखिए वही आ गया फ़इय्या फरहबून, सिर्फ मुझे से डरो। और अगली आयत में भी इसी के मिलता जुलता लफ्ज़ आएगा इंशाल्लाह, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कौन सी नेमत याद करा रहे हैं, उनको नबूवत की नेमत याद करा रहे हैं और कौन सा अहद कह रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में बाब नंबर 18 में आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह सुब्हान तआला तौरा में कह रहे हैं कि मैं इनके भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी भेजूंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा और वो कुछ बताएगा जो मैं उसको कहूंगा। तो इनकी किताबों में ये हुक्म था उनको कि एक नबी आएगा। तो इसी वजह से तो ये मदीना में आके रुके थे। बनु कैनका, बनु नदीरन, बनु कुरैज़ा की जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई थी कि ये 3 कबीले क्यों आए थे, क्योंकि ये इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले इनके ऊपर रोमन ने हमला किया था और इनको अपना गुलाम बना लिया था। इनको इतना मारते थे, इनके साथ गुलामी कराते थे। तो इनकी किताबों में इनको पता था कि एक नबी इस इलाके में आएगा, तो वो यहाँ पे आके बसना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह ताला वो अहद याद करा रहे हैं कि वो अहद याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि एक नबी आएगा, तो उसका तुम साथ दो, मत ऐसी हरकतें करो। और वो आमिनू और ईमान लाओ बीमा, साथ इस वजह से अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हो रहा है ना, तो उनको क्या कह रहे हैं कि उनको कह दो कि वो आमिनू और ईमान लाओ बिमा, उस पर अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी, माकुम जो तुम्हारे पास है। तो यहूदियों के पास क्या था उस वक्त, बनी इसराइल के पास, उनके पास तौरा थी। तो वो तौरा की भी अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया, अल्लाह ने क्या नाजिल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक। यहाँ पे देखिए वो लोग जो ये कहते हैं ना कि कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी रिलीजन का है वो अपने अपने रिलीजन में रहे, फिर भी ये हो जाएगा वो। जो यहाँ पे आप ये दावा जब हम कभी किसी को करते हैं ना, जो लोग भी करते हैं, अगर कभी यहूदी से आपकी बात होती है, कभी किसी को बताना हो, तो आप ये आयत याद कर लें और यह आयत आप कोट कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अनज़लतु मुसद्दिकन लिमा माकुम, कि वो उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया तुम पर, और जो तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। वला तकुनु अव्वला काफिरन भी, और पहले काफिर इनकार करने वाले मत बन जाओ, क्योंकि यहूदी जो थे वो साहिब इल्म थे। अब मदीना के लोगों को तो ये पता था, क्योंकि वहां पे 2 कबीले थे, औफ खिजरज थे, उनके पास तो इल्म नहीं था। उनको ये पता था कि इनके पास तो आसमानी किताब है। अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन ले आएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही बात कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बता रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं, उसी मजहब की कंटिन्यूटी थी ये वाली। तो अब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम पहले इनकार करने वाले ना बन जाओ। वला तश्तरू बि आयाती, और ना बेचो मेरी आयात को समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को ना बेचो। व इय्या फत्तकून, देखे फिर वो आ गया, और सिर्फ मुझसे तकवा इख्तियार करो। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला क्या है? ये वही फतवे की बात है कि जब हम छोटी सी कीमत पे किसी की इज्जत हासिल करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए हम फतवा दे देते कि नहीं कुरान में ऐसे नहीं लिखा हुआ, कुरान में ये बात ऐसे है, कुरान में ऐसे, या फिर हम कोई ऐसा हुक्म जो सख्त हुक्म है ना, उसको हम इतना और चीजें जन उसमें डाल के, या उसमें इतनी इधर की बात उधर की बात के लोगों को असल बात ही भूल जाए कि असल बात क्या कही थी। तो लोगों को बहका देना जिसको कहते हैं, कि थोड़ी सी कीमत पे किसी को खुश करने के लिए। अब आप फॉर एग्जाम्पल हम कोई हमें इनवाइट करते हैं ना अपने घर में, और वो हमें कहते हैं कि जी आके आप दर्स दें, और साथ वो कहते हैं देखें आप जरा ऐसी वाली बात ना करना क्योंकि हमारा अकीदा थोड़ा सा इस तरह का है, और हम कहें कि ठीक है हम कुरान की बात करने जा रहे हो, उसमें हम ये नहीं कर सकते। जो वाज़े अहकामात हैं उनको वाज़े ही रखना चाहिए। एक आलिम के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको जब कुरान आपके सामने खुलता है तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस लफ्ज़ों को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, वला तश्तरू बिआयाती, और ना बेचो मेरी आयात को समनन कलीला। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसने इंसान को बनाया है ना,
اس کو سب اس کی کمزوریوں کا بھی پتا تھا، اسی لیے کھول کھول کے بیان کر دیا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تو پس مجھے سے تقوی اختیار کرو، ولا اور نہ تلبسوا الحق، اور نہ گڈمٹ کرو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو اس بات کو۔ گڈمٹ کیسے حق کو کرتے؟ دیکھیں وہ چیز جیسے اب کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ فار ایگزامپل لگے گا کہ آپ کسی کو دیکھو کہ ماشاءاللہ پوری نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ اسی محفل میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر اذان کی آوازیں، چلو جی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نماز پڑھ لیں، اور وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں، پھر واپس آ کے بیٹھتے ہیں تو کسی کے بارے میں چگلی بھی لگا دی ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کر دی ہے، تو گڑمڑ ہو گیا نا، کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اتنے نیک لوگ ہیں، اب یہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ گڑمٹ کرو حق کو، سچائی کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو، جو حق ہے وہ حق ہے، جیسے کہتے ہیں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، ہر چیز یہ حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتا دی، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ حق کو اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ ہم درمیان کا راستہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بڑی آسانی، بس درمیان کا راستہ پکڑو، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہم ایسی زندگی تو نہیں گزار سکتے، تو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت ان کی توراہ میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا، یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ان کو بھی یہی حکم تھا کہ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دیکھیے نماز کا تو ذکر آ ہی گیا تھا، وہ دوبارہ سے ورکعوا مع الراکعین کیوں کہنے کی ضرورت تھی؟ اب وہ لوگ جو با جماعت نماز کو کہتے ہیں نا کہ نہیں با جماعت نماز کا نہیں حکم ہے، یہ والی آیت یاد کر لیں، ورکعوا مع الراکعین، یہ اکیلے تو نہیں، مع ساتھ رکوع کرنے والوں، یہ حکم ان کو بھی تھا۔ آپ کو یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی ہیں، اب بس ٹھیک ہے میرے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اور کم کر دے، کیونکہ میری امت نے جو ان کو نمازوں کا حکم تھا انہوں نے اتنی بھی نہیں پڑھی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب نہیں، میں واپس جاؤں گا، اب میں اسی پہ خوش ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جتنی یہ 5 نمازوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حکم دیا تھا کہ اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے تھے، ابن مختوم ان کو کہتے ہیں، وہ آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ میں اندھا ہوں، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ مکہ کا مدینہ کا آپ سوچئے رات کا ٹائم ہوگا تو وہ چلنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے، تو میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کئی دفعہ مسجد نہیں آ سکتا، تو کیا میرے لیے اس میں اتنی سہولت ہے کہ اگر میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نبینہ تھے، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے گھر میں نماز کی اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اگر جاتی ہے پھر آپ کے لیے کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، آپ کو مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ اللہ اکبر، آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، نماز عورت کے لیے نہیں ہے مسجد میں، لیکن آدمیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ورکعوا مع الراکعین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پورا جسم پیرالائز ہو گیا تھا، صرف ایک شہادت کی انگلی ان کی ہلتی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ دیکھیے دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ابھی کے اسکالر تھے، آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نے انہیں، کہتے ہیں کہ آخری وقت میں پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہوتی ہیں نا، راؤنڈ جو ہوتی ہیں، صرف وہ موو کر رہی ہوتی تھی، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ، تو کدھر بچیں؟ نماز مسجد میں پڑھنے کا، اور جو لوگ مسجد میں نہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنی تھی حدیث کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے، اور میں لکڑیاں اکٹھی کروں، اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ یہ بڑی باتیں سننے میں ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم نے یہ بھی سنا، یہ باتیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی، لیکن دیکھیے اس کے باوجود ہمارے بیٹے ہمارے خامند گھروں میں ہوتے ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا
آہستہ آہستہ کہنے سے ہوتا ہے نا. اگر دیکھیں میرا خامن جو ہے وہ کسی ماں کا تو بیٹا تھا, کبھی اگر ان کو نہیں کہا تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں. اب یہ کئی دفعہ ہوتا ہے میرے جیسی مائیں بھی, ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, جب ہمیں پتہ چلا تو اب تو عمریں بڑی ہو گئی ہیں, بچے بڑے ہو گئے, ہم کیسے کہیں. لیکن ہے تو ڈر کی بات, سوچنا تو پڑے گا کیونکہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اسے کیسے بچیں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتامرون الناس, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر, نیکی کا, وتنسون, اور تم بھول جاتے ہو, انفسکم, اپنے آپ کو, وانتم, اور تم تتلون الکتاب, تم تو کتاب پڑھتے ہو, افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے. یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے, جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام بندے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ علماء کے لیے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ علماء جو تھے وہی دوسروں کو زیادہ حکم دے رہے ہوتے تھے, بتا رہے ہوتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, لیکن جب تم اپنے اوپر آتے ہو تو تم سارے غلط کام بھی کرتے ہو, تو تمہیں پتہ نہیں لگتا. اسی لیے تو کہتے ہیں افلا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اور تم تو کتاب پڑھتے ہو, تم جانتے ہو ساری چیز. اس میں آپ بالکل یہ دیکھ لیجئے کہ آج کے مسلمان کو ہم آپس میں بھی بات کریں, ماشاءاللہ ہم میں سے سبھی قرآن پڑھے ہوئے. تو یہ آیت آپ دیکھیے, اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا, یہ منع کیا, دیکھو ایسے کپڑے پہن کے باہر جاتے ہو. آج کل کے بچوں کو دیکھیں, ینگ بچوں کو, آپ نے کبھی پارٹیز میں دیکھا ہے؟ اب دیکھیے جب اکثر یہ ہوتا ہے وہ آنٹیوں کو تو اتنا بلاتے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے آ کے ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے. جب ان کی فیس بک میں دیکھیے ان کی تصویریں بچی, مسلمان بچے کیسے ان کے ڈریس اپ ہے, اور وہ مائیں, اور وہ کئی دفعہ آپ دیکھیں وہ باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, باپ بھی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے, اور ان کو پتا ہے, ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے. یہ جو کہتے ہیں نا وانتم تتلون الکتاب, تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. افلا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے ہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد مانگو. پھر یہ ہم جیسی ماؤں کے لیے, جب ہم نے رونا دھونا ڈال دیتے ہیں نا کہ ہائے پتہ ہی اب چلا, اب کیا کریں, اب تو دیر ہوگی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا الصَّبْرَ, صبر کے ساتھ, اور وَالصَّلَاةَ, اور نماز کے ساتھ. إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, بے شک یہ بہت بھاری ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر خشیت رکھنے والوں کی, جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے نماز پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جنگ کے زمانے میں بھی, جب انہوں نے ان کو, آپ کو یاد ہے خیبر کا زمانہ, آپ کو یاد ہے جب جو خندق کھودی گئی تھی, اللہ اکبر, اس وقت کیا حال تھا. ایک طرف پوری طرف سے کافر آگے تھے, اور دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ جو ہمارے گھر کے اندر, جو مدینہ کے اندر یہود ہیں, وہ بھی حملہ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس سے خوفناک رات میں نے آج تک نہیں گزاری, کہ جب مجھے اندر سے بھی خطرہ تھا اور مجھے باہر بھی, کہ اگر یہود وہاں سے حملہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ صرف عورتیں اور بچے وہ چھوڑ کے آئے تھے, اور صرف ایک صحابی چھوڑ کے آئے تھے. یہ بھی بڑا خوبصورت قصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب لڑائی جنگ ہو رہی تھی تو عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے میں چھوڑ کے آئے تھے, اور وہاں پہ حسان جو تھے اس وقت ایک شاعر تھے, وہ ان کی حفاظت میں چھوڑ آئے تھے. اب حسان کو کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو تلوار اور تیر نہیں چلا سکتا, میں تو شاعر ویسے بھی نرم دل کے ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تم تو منافق ہو, تم یہ نہیں کر رہے ہو, تم اس وقت تو ایک ایک بچے کی بھی ضرورت ہے, ایک ایک انسان کی ضرورت ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں ہتھیار اٹھا سکتا. جو انسان کی جو قابلیت ہوتی ہے نا, اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ. حسان جو تھے صحابہ تھے, تو یہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتے تھے, کیونکہ وہ اہل زبان تھے, تو ان کی شاعری اتنی کہتے کہ اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں, کہ تو مسلمانوں میں سے یہ ان کو جواب دیتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھے. اب ان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو چھوڑ گئے. اب کیا ہوا کہ جب یہودی جو تھے وہاں پہ, انہوں نے بنو نذیر کا قبیلہ تھا, انہوں نے کیا کہا کہ وہ مل گئے ان کے ساتھ, کفار کے ساتھ مل گئے. یہ انشاءاللہ جب ان کا قصہ آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گی کہ کیا ہوا تھا ایکچولی, کیسے وہ ان کے ساتھ ملے تھے. ان کے ساتھ جب مل گئے, انہوں نے عہد شکنی کا ارادہ کر لیا, تو ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے. اب وہاں پہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی نا, انہوں نے دیکھ لیا
کہ باہر ایک آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی پتہ لگانے آیا، تو وہ حضرت حسان کو کہتی ہیں کہ وہ یہ بہتر یہ ہے کہ تو اس آدمی کو یہیں قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تاکہ یہ جا کے جب ان کو اطلاع دے گا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا، صرف عورتیں اور آدمی، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ساری عورتیں اور آدمیوں کو، بچوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرت حسان نے کہا کہ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، آپ ہسٹری پڑھے بہت مزہ آتا ہے، میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں کہاں اس کو ماروں گا۔ تو حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کور کیا پوری طرح سے اور ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور لے کے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، سردی، کیونکہ خندق کا زمانہ، اللہ اکبر، جب آپ خندق کی جنگ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی ٹھنڈ تھی جس کی حد نہیں، کہ کہتے ہیں کہ اور اندھیری رات تھی کہ بندہ بندے کو سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا پکڑا اور وہ نکلی اور جا کے اس بندے کے سر کے اوپر مارا پیچھے سے، اور مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ اور وہ ایک اور آدمی تھا جو اس کے ساتھ تھا، وہ تھوڑا پیچھے تھا، اب اتنی کیونکہ اندھیرا تھا تو پتہ نہیں چلا کہ عورت ہے یا آدمی ہے، وہ ڈر گیا کہ یہ تو ان کے پاس تو اتنی فوج ادھر بھی ہے، تو وہ بھاگ گیا اور جا کے اس نے یہودیوں کو کہا کہ وہاں تو ان کا پورا انتظام ہے، وہاں پہ جانے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک وہ گئے تھے تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مار دیا۔ تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ نہیں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہاں پہ فوراً کس طرح سے سچویشن ہے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی حفاظت کرے، لیکن وہ رات ایک خوفناک رات تھی کہ ایک طرف پورے کفار اور ڈفرینٹ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے دوسری طرف حملہ کرنے کو پورے تیار ہو، یہاں سے یہودی حملہ کرنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان کو فتح دی۔ اور وہ کیسے دی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پوری رات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اور رو رو کے دعائیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس میں منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، انہوں نے تو ہمیں کیسر و کسرا کی خبریں دی تھی کہ ہم وہ فتح کریں گے، آج تو ہم باتھ روم میں بھی جانے کے لیے جیسے وہ باہر ہی جاتے تھے نا کہ ہم تو وہاں تک بھی نہیں جا سکتے، ہمیں خوف کا وہ عالم ہے، تو یہ کیسا مذہب ہے۔ تو لوگ اسلام سے ہٹنا شروع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت بھی اتاری تھی کہ نبی تک یہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ کب تیری مدد آئے گی، یہ آئے گی آگے، اللہ ہو، اور صحابہ بھی کہہ اٹھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مدد کی۔ اور کیسے کی تھی یہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی جب اس کا بدر کا خندق کا واقعہ آئے گا۔ ایسی ہسٹری انشاءاللہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا تھا، جو جو واقعے آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی سناتی رہوں گی کہ کیا ہوا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کھڑے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غائب سے مدد۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، اب یہ کہ علی الخاشعین کہ کون لوگ ہیں، یہ مشکل کن کے لیے نہیں ہوتی، جو خشیت رکھنے والے ہیں، جو خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقو کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، جان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے دا ڈے آف ججمنٹ۔ دیکھیے جس کو ڈے آف ججمنٹ کا یقین ہوگا نا وہی نیک کام کرے گا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں روحیں اور ملائکہ صف بصف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ کوئی انسان، کوئی روح، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کر سکتا مگر سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت۔ ذالک الیوم الحق، کہ یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ انکار کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مر جاتا، میں مٹ جاتا، آج میں یہ دن نہ دیکھتا۔ یہ قرآن میں، اب پڑھ کے تو دیکھیے۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یہ آیت آپ بار بار سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کون سی نعمت، جو نبوت کی نعمت دی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت
عطا کی العالمین تمام جہانوں پر. اتنی رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا میں نے نعمتیں عطا کی. اور آج آپ مسلمانوں کو بھی تو دیکھیے ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک ایک آیت اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس ایک دن سے. لا یومن دیکھیں یہاں پہ نکرہ ہے، یومن وہ ایک دن. لا نا تجزی کام آئے گا نفسن، یہاں پہ نفس بھی نکرہ ہے کہ کوئی ایک نفس، ان نفسن کسی ایک نفس کے، شیئن کچھ بھی. یہ آیت کو غور سے پڑھیے گا جب آپ گھر میں اس کو پڑھیں گے نا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن ایک انسان بھی کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش. یہ دیکھیں شفاعتن بھی نکرہ ہے، ایک سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا اور نہ یوخذ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ. ولا ہم اور نہ وہ ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی نفی کر دی. آپ اسی آیت کے جواب میں آپ ذرا سورۃ انفطار پوری پڑھ کے دیکھیے گا گھر، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جس سے بوڑھا کر دے. کہ اس میں کہتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر بہ نکلیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں جو ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اور جان لے گا ہر انسان. یہاں پہ دیکھیے عَلِمَتْ نَفْسٌ، یہاں بھی نفس جو ہے نا وہ نکرہ آیا ہے کہ ہر نفس جان لے گا ما قدمت واخرت کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا رکھا تھا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تیرے رب کریم کے لیے. تو کس دھوکے میں ہے کہ وہ اس دن میں کچھ نہیں ہونا. اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 دفعہ کہتے ہیں آگے جا کے کہ کون سا یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قیامت کے دن کو کہتے ہو کہ یہ دن کیسا ہوگا، اور یہ دن کیسا ہوگا تمہیں یہ پتہ نہیں. ما ادراکا کے لفظ ہے کہ تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا. آپ کبھی پڑھا تو کریں نا. جب انشاءاللہ دیکھیں میں جب یہ کہتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. یہ ایسے لگتا ہے میرے دل سے آواز نکلتی ہے. میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں وہ ایک ہی صورت جب دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو اور طرح سے سمجھ آتی ہے، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں اور طرح. یہی قرآن کا اعجاز بھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گا نفسن عن نفسن کسی نفس کے شیئن کچھ بھی. کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ کوئی آ کے ہماری سفارش کر دے گا تو یہاں پہ دیکھیے وہ رد آ گیا ہے کہ کوئی نفس کسی کی سفارش نہیں کرے گا. ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش. ولا یوخذ منہا عدل اور نہ ہی کوئی بدلہ دیا. قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کوئی چیز ہمارے پاس ہم دیں گے بھی کیا. دیکھیے بدلہ جو ہے نا اس دن صرف ہمارے اعمال ہوں، جو نیک اعمال ہم لے کے جا رہے ہیں وہی ہوں گے نا. اور ہمارے پاس کتنی کو نیکیاں ہوں گی، ماری باندھی تو ویسے ہی معصوم سی نیکیاں لے کے جائیں گے. اور اوپر سے اگر کوئی آ گیا جس کا ہم نے حق نہ دیا ہوگا، جب وہ حق مانگنے آ جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے اندر سے اس کی نیکیاں اس کے اندر ڈال دو جتنا اس نے دوسرے کا حق نہیں دیا ہوا کسی. آخر میں وہ بندہ بالکل کہتے ہیں خالی ہاتھ ہے. تو ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کی. اللہ اکبر. وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون سے. اب دیکھیے یہ والی آیت میں اب میں نے آپ کو جو شروع میں ایک سٹوری سنائی تھی بنی اسرائیل کی کہ وہ مصر میں کیسے پہنچے تھے. اور مصر میں کیا ہوا تھا کہ اب مصر میں جب وہ آگے تھے اب ان کو بڑی عزت مل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اور اب کیا تھا آہستہ آہستہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں میں پھر سے بگاڑ آنا شروع ہو گیا. ان کی حرکتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ اس طرح کی ہونا شروع ہو گئی کہ دوسری قوموں نے ان کے اوپر کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اپنا. اب وہ کیا کرتا تھا دیکھیے اب اتنی یہ بھی ڈر والی آیات ہیں آگے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون سے. یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے.
سو العذاب، بہت سو کہتے ہیں گندا برا عذاب، جو تکلیف دہ عذاب نا، سو العذاب برے عذاب سے، یذبحون ابناکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وہ یستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں، وفی ذالکم بلاؤن، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم عظیم، رب عظیم کی طرف سے۔ دیکھیے یہ کیا کرتے تھے، اب دیکھیں ابھی آج کل کے زمانے میں، آپ دیکھیے مسلمانوں کو، آپ نے یہ سنا ہے نا کہ اللہ اکبر، کہ جن ملکوں میں ایسے ہو رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو باہر نکلنے دیتے ہیں، مسلمانوں کو انہوں نے اپنا غلام ایک قسم کا بنا لیا ہوا ہے۔ میں کسی کا دیکھ رہی تھی میسج کہ انہوں نے پوچھا، یہ فتویٰ پوچھا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، لیکن کیا ہم جو عورتوں کے ساتھ یہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، کیا ہم اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات پڑھ کے ایسے لگتا ہے یہ کہنا جتنا آسان ہے، آپ سوچئے جس نے یہ لفظ پوچھا ہوگا کہ کیا ہم ایسے کر سکتی ہیں، وہاں پہ عورتوں کا کیا حال۔ آج بالکل یہ کچھ نہیں ہو رہا کیا مسلمانوں، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، تو کیا آج کے مسلمان اپنی آنکھیں اگر نہ کھولیں تو پھر کیسے ہمیں سمجھ آئے گی؟ وہ سوء العذاب، وہ یذبحون، وہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل جو تھے، اللہ کہتے ہوئے بھی پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل بیٹھ سنی جیسے جاتا ہے کہ کیا کیا یہ انسان تھے ہماری طرح کے، جن کے ساتھ وہ، اور ہسٹری دیکھیں جس طرح سے چلتی آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ ایک بادشاہ کا نام نہیں، اس زمانے میں جو بھی بادشاہ آتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، آل فرعون اسی لیے آتا ہے کہ اسی کے